कैसी रही इल्यूमिनाटी की पार्टी? I'll go to the birthday party. वहाँ पे मतलब एक तो उनका था कि जो है कॉस्ट्यूम ड्रामा है कुछ, तो दे आर वेयरिंग बड़े अजीब अजीब से उन्होंने ड्रेसेस पहने हुए। अच्छा, ये मैं आपको लाहौर पाकिस्तान का इंसिडेंट बताइए, कोई लंदन यूके का इंसिडेंट नहीं है, ये लाहौर पाकिस्तान की बात है। अच्छा, एक डीजे है जो कि बहुत फेमस है, नाम नहीं लूँगी मैं, वो ऐसा म्यूज़िक उसने बजाया कि आप ना जोन आउट हो जाओगे। अच्छा, और ऐसा म्यूज़िक आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा, जिस टाइप का वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था ना। अच्छा, फिर उन्होंने जो है वो बाकायदा वो क्लिप्स पहने हुए थे, वो सीइंग वाले क्लिप्स, ठीक है? हाँ। अच्छा, उसमें से लाइटें अब आ रही हैं, और लाइटें मतलब ऐसी लाइटें हैं, आई हैव नेवर सीन दीज काइंड ऑफ लाइट्स एवर इन माई लाइफ। आई एम द वन जिसने रिवील किया था कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेजेस हैं जिन पे 8 मिलियन लोगों ने फॉलो किया हुआ है इल्यूमिनाटीज़ के नेम से, एंड दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। कोई हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व हैं उसमें? 100%। मैं तो बड़ा ओपनली कहती हूँ कि जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने हमारे ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी कम वक्त में फेम लिया, जिनमें सोशल स्टार्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बल्कि अब तो आम है, अब तो वो खुद साइंस भी बनाते हैं सामने आके। कितने हमारे स्टार्स हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ साइन बना लेते हैं, लाइक जो डेविल साइंस हैं, लाइक ये हो गया, फिर ये हो। आगे क्या आपको क़यादत किस तरह की आती नज़र आ रही है? यही सस्टेन करेगी या रजीम चेंज देख रही हैं? गवर्नमेंट तो ये ड्यूरेशन अपना पूरा करके ही जाएगी। लड़कियां ज़बरदस्ती कहती हैं कि हमें तो जादू के थ्रू ही जो है वो करके दो, शादी हम करेंगे इसी लड़के से ही करनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ई जुल्फ़कार और आप देख रहे हैं डॉक्टर ई जुल्फ़कार डिजिटल, और सिलसिले का नाम है गल सुन नीमाए मेरी है। हमारी आज की गेस्ट हैं साइकिक रीडर, फेस रीडर, एस्ट्रोलॉजर, बहुत ही फेमिलियर आप सबकी, समराना शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। अभी आके हमने पहली बात की और मेरे तोते उड़ गए। मैं शुरू उसी के साथ करना चाहूँगी। बिल्कुल। कैसी रही इल्यूमिनाटी की पार्टी? बिल्कुल। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने कहीं पे ये चीज़ रिवील नहीं की थी, बिकॉज़ जब मैं इल्यूमिनाटीज़ पे शो कर रही थी तो लॉट ऑफ चैनल जो बड़े नाउन चैनल्स थे जिन पे मैंने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी जब वकार ज़का वाला इंसिडेंट हुआ था, देन उसके बाद मुझे अननाउन नंबर से कॉल्स भी आई थी, जो कि मैंने मेरे ख्याल में अपने पॉडकास्ट पे मैंने बताया भी था कि मुझे अब धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहिए। फिर आई एम द वन जिसने रिवील किया था कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेजेस हैं जिन पे 8 मिलियन लोगों ने फॉलो किया हुआ है इल्यूमिनाटीज़ के नेम से, एंड दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो ये अभी तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मैं बता रही हूँ, ओवरऑल तो मैं तो बोलती हूँ कि इल्यूमिनाटीज़ ना अब हमारे ब्लड में इंजेक्ट हो चुके हैं। इल्यूमिनाटीज़ और इल्यूमिनाटीज़ के कॉन्सेप्ट, एक टाइम था कि ये सब चीज़ें हिडन थी, इस सोसाइटी को हम कहते थे कि ये एक सीक्रेटिव सोसाइटी है जो कि अंदर जो भी है अंदर, लेकिन अब जो है इंटेंशनली ये लोग चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों तक पहुँचे, हमारी जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे। तो ओबियसली अब आप फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, आपको पेजेस नज़र आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा जो है मेरे भी गूज बम्स वाला इत्तेफाक था कि मुझे किसी एक बर्थडे पे इनवाइट किया गया था, और इत्तफाकन डेट भी थी, रेड मून की डेट थी, एंड आई वाज इनवाइटेड इन द बर्थडे, और मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया गया। तो मैं जो है वो सिर्फ इसलिए कि बर्थडे एक पार्टी है तो आई विल गो टू द बर्थडे पार्टी। जब मैं बर्थडे पार्टी पे गई ना तो वहाँ पे मतलब एक तो उनका था कि जो है कॉस्ट्यूम ड्रामा है कुछ, तो दे आर वेयरिंग बड़े अजीब अजीब से उन्होंने ड्रेसेस पहने हुए। अच्छा, ये मैं आपको लाहौर पाकिस्तान का इंसिडेंट बताइए, कोई लंदन यूके का इंसिडेंट नहीं है, ये लाहौर पाकिस्तान की बात है। तो मैं तो थोड़ा देख के हो गई कि यार मतलब लग रहा था कि ये लाहौर का या पार्टी या इंसिडेंट तो है ही नहीं ना। द गर्ल्स आर वेयरिंग शॉर्ट्स और निकर्स पहनी हुई हैं, स्टॉकिंग्स पहनी हुई हैं, बड़ा जैसे आप यूरोप में घूम फिर रहे हो।
اچھا پھر خیر میرا 2-3 لوگوں سے وہاں پہ انٹریکٹ ہوا اور میرا ارادہ تھا کہ I'll go back نا، فوراً ہی میں گفٹ دوں گی، کیک کٹے گا. تو پھر وہ اب انسسٹ کرنے لگے کہ نہیں آپ 12 بجے تک رکو گے. اچھا ایک ڈی جے ہے جو کہ بہت فیمس ہے، نام نہیں لوں گی میں، اکثر جو لوگ میرے خیال سے اس طرح کی گیدرنگ یا پارٹیز اٹینڈ کرتے ہیں ان کو اس کا نام پتہ ہوگا. وہ ایسا میوزک اس نے بجایا کہ آپ نا زون آؤٹ ہو جاؤ گے. تب آپ اس میں گم ہو جاتے ہو، آپ اتنا اٹریکٹ ہو جاتے ہو، اتنا اٹریکٹ ہو جاتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں پتا، جیسے آپ زون آؤٹ نہیں ہوگے کہ آپ کا برین کوئی کیپچر کرتا ہے. اچھا اور ایسا میوزک آپ نے کہیں پہ بھی نہیں سنا ہوگا جس ٹائپ کا وہاں پہ میوزک بج رہا تھا نا، وہ وہاں پہ کچھ بھی. اور موسٹ آف دا پیپل لائک ایتھیسٹ، جن کو جو مطلب کہتے ہیں ہمارا تو گاڈ پہ بلیو نہیں ہے اور ہم تو گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے، میرے خیال سے دنیا کو فری ہونا چاہیے، ہر کسی کو اپنی مرضی کرنی چاہیے. اینڈ ایز آئی کین سیٹ کہ پارٹی تھی تو وہاں پہ ڈرگز کا یوز کیا جا رہا تھا اور الکوہل کا یوز کیا جا رہا تھا اور لائک بڑا ہی اس طرح کا ایمبینس تھا. اور کچھ دیر اگر جیسے سپوز میرے جیسا آئی ڈو سائیکک ریڈنگ، تو مجھے تو وائب میں نے کیپچر کر لی تھی کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ، میوزک میں کچھ غلط ہے یا لوگ بھی اس طرح کے ہیں کہ آپ بالکل زون آؤٹ. لیکن وہاں پہ جتنے لوگ تھے نا آلموسٹ ایسے تھا کہ ان کا برین ٹیلیپیتھی کے تھرو آکوپائڈ نہیں کر لیتے. اچھا اس کے تھرو اچھا اب وائب جو ہوتی ہے نا، بیکاز مجھے تھوڑا مشکل، میرا اورا ذرا ہے، آئی ڈو ورکنگ آن دوز تھنگ، تو میں تو پہلے ہی میں اپنی پروٹیکشن بھی کر کے جاتی ہوں، کہیں پہ بھی جاؤں گی تو آئی ڈو مائی پروٹیکشن. تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا اور اب جو لوگ وہاں پہ تھے آلریڈی وہ تو بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ پاگل نہیں ہوگے، کچھ پاگلوں کی طرح سے. اچھا پھر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ وہ کلپس پہنے ہوئے تھے، وہ سینگ والے کلپس، ٹھیک ہے ہاں. اچھا اس میں سے لائٹیں اب آ رہی ہیں اور لائٹیں مطلب ایسی لائٹیں ہیں، آئی ہیو نیور سین دیز کائنڈ آف لائٹس ایور ان مائی لائف. مطلب وہ عجیب سی ہی لائٹ ہے اور لوگ وہاں پہ پاگل ہو گئے ہیں اور مطلب وہ ناچ رہے ہیں. کوئی انہیں کچھ نہیں پتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. مطلب کسی کو بہت آپ ہلاؤ گے نا تب جا کے وہ اس زون سے باہر آئے گا، اور جب تک آپ اس میوزک کے انڈر ہو نا تو آپ مطلب بالکل یہ سمجھے کہ اس ورڈ میں نہیں ہو، آپ کسی اور ورڈ سے کنیکٹ کر رہے ہو. تو اس ٹائم پہ وہ کچھ بھی آپ سے کروا رہے، اگر وہ کہیں گے کہ مرڈر کر دو نا تو آپ مرڈر تک کر دو گے. مطلب ڈی جے از ڈوئنگ کمانڈ کہ یہ کرو تو وہ سب یہ کر رہے ہیں، یہ کرو تو وہ سب وہ کر رہے ہیں. آئی مین وہ کمانڈ کر رہا ہے اس میں آپ یہ. اور میرا یہ بہت ہی ایک عجیب ٹائپ کا ایکسپیرینس تھا، ایلومیناٹی کا کارندہ تھا بالکل ایسے آپ کہہ سکتے ہو کہ ابھی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. یہ تو صرف ایک میں نے پارٹی کی بات کی، اس طرح کی آئی ہیو ہیئر دیٹ کہ اور بھی. لیکن آپ کو اسپیسیفکلی کیسے لگا کہ یہ ایلومیناٹی کی پارٹی؟ اچھا کیونکہ وہاں پہ موسٹ آف دا پیپل لائک ٹاکنگ لائک گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو ان کا پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ فری رہو، گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. پھر یہ ہے کہ وہ میوزک عجیب جیسے کیپچرنگ میوزک ہے تو اس کی وجہ سے ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو، ہاں مائنڈ کیپچر کرتے. اور پھر یہ کہ ان کے کاسٹیوم ایسے تھے کہ ہارر مطلب اوبیسلی آپ اگر کچھ بھی کاسٹیوم ڈرامہ کرے تو آپ لائٹ موڈ پہ بھی جا سکتے ہو. وہ تھورنز اور جو ہے وہ اچھا پھر دے آر میکنگ دا سائنس بھی نا. یہ تھا کہ ڈی جے از ڈوئنگ دس، تو پورا جو جہاں پہ سارا کراؤڈ کھڑا ہوئے ایکسیپٹ می دے آر لائک ڈوئنگ دس. تو میں نے کہا یہ تو بھائی کچھ میں ایلومیناٹیز میں پھنس گئی ہوں. پھر یہ ہوا کہ میں نے وہ پارٹی اتفاق سے اٹینڈ کی اور وہ سارا لائک. لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر اس میں نہیں آتے ہو تو اس میں بڑا فورس کرتے ہیں، تو آپ نہیں کر رہی تھی؟ بالکل. اچھا ہاں فورس کرتے. اس ٹائم پہ میرے خیال سے ان کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی نہ. آئی ایم جسٹ نوٹسنگ دا تھنگس، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آنے کے بعد بھی نا آپ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میرا تو آئی ڈو سائیکک ریڈنگ اور میرا اورا بھی کافی کلین ہے. یہ کہ میں نے تو خیر نمک ومک سے بات بھی لی اور ساری جو اینٹی نیگیٹیوٹی کی چیزیں ہوتی ہیں میں نے اپنی سیفٹی کے طور پہ کی ہیں. ادروائز تو یہ تھا کہ مطلب آپ کیپچر ہو، آپ کا مائنڈ کیپچر ہے. پھر آپ ایک دفعہ جا رہے ہو، آپ 3 دفعہ جا رہے ہو، پھر اوبیسلی وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس طرف اس ٹریپ میں لے کے آتے ہیں. اور یہ ایک پارٹی نہیں، میرے خیال سے اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کراچی، آپ پاکستان کے تو ہر بڑے شہر میں نا دوبارہ انویٹیشن یہ سب کچھ
دوبارہ اگر آتا بھی ہے تو آئی کانٹ گو, بیکاز اوبیسلی آپ کو اپنی سیفٹی بھی کرنی چاہیے, تو وہ ایزیلی آپ کو مائنڈ کیپچر کر لیں گے. تو میں کتنا ہی اسٹرانگ رہ سکوں گی, ایک دفعہ تو فائٹ بیک ہو سکتی ہے, لیکن دوسری دفعہ مائٹ بھی کہ میری انرجیز بھی ویک پڑ جائیں, بیکاز اوبیسلی ڈائریکٹ یہ ہے کہ ڈیول کانسیپٹ ایلومیناٹی, ڈیول کے پجاری کانسیپٹ ایلومیناٹی ہے کہ ڈیول کو کا ورشپ کرتے ہیں, تو آپ وہ کتنی اسٹرانگ انرجیز ہیں, کتنا فائٹ بیک کرو گے آپ ان سے. اور کوئی ہمارے پاکستان کی انڈسٹری کے لوگ انوالوڈ ہیں اس میں؟ 100%. میں تو بڑا اوپنلی کہتی ہوں کہ جتنے پالیٹیشینز ہیں, جتنے ہمارے ایسے لوگ جنہوں نے بڑی کم وقت میں فیم لیا, جن میں سوشل سٹارز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بلکہ اب تو عام ہے, اب تو وہ خود سائنس بھی بناتے ہیں سامنے آ کے. کتنے ہمارے سٹارز ہیں جو آ کے کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ سائن بنا لیتے ہیں, لائک جو ڈیول سائنس ہیں, لائک یہ ہو گیا, پھر یہ ہو گیا. اچھا مجھے آپ میرے پہ فتویٰ لگ جائے نا, اوپر سے میرا نا نیکلس بھی میں نے آئی والا پہنا ہوا ہے, یہ خیر میں نے ایول آئی کے لیے پہنا ہے, یہ وہ والی آئی نہیں ہے, یہ وہ والا نہیں ہے بھائی. ہم چھوڑ بھی دیں گے تو اب جنہوں نے کیپچر اس میں سے ریلز نکالنی میں یہ بول رہی ہوں. اچھا لاسٹ ٹائم میرے ساتھ تو یہ ہوا بھی ہے نا, میرے پورے ماتھے کے اوپر آنکھ بنا کے نا انہوں نے کہا یہ کوئی ایجنٹ ہے انڈیا کی. تو اب یہ نا یہ والا فتویٰ نا میرے پہ لگ جائے. تو یہ ایک بڑا ایکسپیرینس تھا جو میں نے یہ فرسٹ ٹائم آج شیئر کیا. مطلب اس کو نا شیئر کرتے ہوئے بھی آپ عجیب سا آپ کی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, برڈن فیل ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ ایسی آپ بات کرتے ہو یا ان سے, تو وہ انرجیز بھی آپ سے کنیکٹ کرتی ہیں. جب بھی ڈیول کی بات کرتے ہو یا پھر نیگیٹیوٹی کی بات کرتے ہو, جنات کی, تو وہ انرجیز جو ہے 99% آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں ان چیزوں کو. تو جنگ کس طرف جا رہی ہے؟ جنگ اچھا دیکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اگر دوبارہ نیگوسیشن پہ بات آتی ہے جون جولائی میں, کیونکہ پہلے تو میں نے خود کہا تھا کہ نہیں بنیں گے چانسز, دوسری دفعہ اگر بات چیت ہوتی ہے اور وہ جون جولائی تک سٹاپ ہو جاتی ہیں چیزیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کچھ اچھا سننے کو آئے گا کمپرومائزنگ والا, یہاں پہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز تو پھر یہ آپ سنتے ہی رہو گے, یہ جیسے لائف کا ایک پارٹ بن جائے گا نا. تو جنگیں تو جو مجھے لگتا ہے کہ لائف کا ایک حصہ بننے والی ہیں آگے جا کے. پاکستان کی طرف ان پچھلے کچھ دنوں کے اندر ایک تحفہ بھی ہمارے حصے میں آیا کہ جی ہم ثالثی کے اس پہ آ رہے ہیں اور پوری دنیا کی نظر میں بھی ہم آئے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفات یا اس طرح کی کوئی چیز آپ کو آتی نظر آ رہی ہو, یا پاکستان کے لیے کوئی خدا نخواستہ مشکل وقت آپ کو نظر آ رہا ہو؟ ٹرو, دیکھیں 2026 ہم پہلے بھی کہتے کہ تھوڑا مشکلوں کا سال ہے, سن کا ایئر ہے, تو جیسے بارڈرز پہ کمپلیکیشن ہونا, طیاروں کا گرنا, ان چیزوں میں تو چلے پھر تھوڑا ہم بچ گئے ہیں کیونکہ ہمارا پاکستان بڑی سیف زون میں تھا. لیکن جو قدرتی آفات ہے وہ بھی آگے جا کے بارشیں ہیں, سیلاب ہیں, زلزلے, ان چیزوں سے بھی جو ہے ہمیں بڑے ابھی تو خطرے ہیں. اور میں بارڈر کی سائڈ بھی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتی کہ سیف ہے. کچھ نہ کچھ کھچڑی اگر اس طرح سے اٹیک تو نہیں ہم پہ ہو سکتا انڈیا سائڈ سے یا کہیں سائڈ سے, بٹ یہ کوئی دہشت گردی کا انسیڈنٹ, کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ضرور ہو سکتی ہے, یہ پاسبلٹیز ہیں. اور جن لوگوں نے اب دبئی میں انویسٹمنٹس کی ہوئی تھیں یا آگے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے, ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں ان کو مجھے سن لینا چاہیے تھا. میں جب 2025 کے سٹارٹ سے میں نے 2 باتیں کہی تھیں کہ آپ نے گلف سائڈ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی, پاکستان میں کرو. ابھی ہمارا ٹائم اچھا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. ہم بڑے, جیسے آپ دیکھیں پاکستان ایک پیس میکر بن کے سامنے آیا اور پورے ورلڈ وائز جو ہمیں ریکگنائزیشن ملی ہے. تو میں 2025 سے یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے لیے بڑا اہم سال ہے, پاکستان جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرنے والا ہے اور ہم پورے ورلڈ کے لیے مثال ثابت ہوں گے. تو دیکھیں وہ پاکستان تو آٹومیٹکلی ہم نے, اور آگے جا کے مزید جو ہے ہمارا پاکستان کا نام بنے گا. اور یہاں پہ انویسٹ کریں, اگر انویسٹ کرنا ہے نا تو پاکستان میں انویسٹ کریں. ابھی تھوڑا سا ان کا جو ٹائم ہے بہتر نہیں ہے, لیکن یو اے ای جو ہے امپروو کر جائے گا اینڈ ویری سون, وہ جلد ہی جو ہے ان کی چیزیں. تو وہاں پہ جنہوں نے کیا وہ پریشان نہ ہو, انویسٹمنٹ جنہوں نے کیا وہ پریشان. سعودی سائڈ پہ جنہوں نے کیا ان کو تھوڑی پریشانیاں جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. اور اب ابھرتی ہوئی سپر پاور کون نظر آ رہا ہے؟
देखिए सुपर पावर तो चेंज डेफिनेटली हम लोगों ने 2025 से 2024 से हम कहते आ रहे हैं कि ये पावर्स तो चेंज होंगी, इनमें तो पैनल्स बनेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो चेंजेस का तो हम कह सकते हैं चाइना की तरफ में भी शिफ्ट हो जाए, रशिया की तरफ शिफ्ट हो जाए, इस तरफ ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ये चेंज होंगे, पैनल बनेंगे, ठीक है। उन पैनल्स में हम बड़े जो है वो एक सेफ जगह पे होंगे, मे बी वी आर द पार्ट ऑफ द सुपर पावर, हम उस सुपर पावर का पार्ट होंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से। पाकिस्तान का तो बड़ा अच्छा नेम फेम पाकिस्तान के हिसाब से अच्छा रहेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रही महंगाई कम हो जाएगी, वो जो है ऑन एंड ऑफ इसी तरह चलती रहेगी। ऐसा वादा आपने क्या कभी किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया? करते भी नहीं है तो वो नहीं कर रहे, देखिए वो तो कर सकते हैं, जो नहीं कर रहे हमारे तो बस में ही नहीं है। और आगे क्या आपको क़यादत किस तरह की आती नजर आ रही है? यही सस्टेन करेगी या रजीम चेंज देख रही है? गवर्नमेंट तो ये ड्यूरेशन अपना पूरा करके ही जाएगी। और उसके बाद इनका दोबारा चांसेस हैं या? बिल्कुल अच्छे चांसेस हैं, दोबारा भी इन्हीं के अच्छे चांसेस हैं। बिल्कुल देखिए पार्टीज यही चलेंगी, पीपीपी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, इन पार्टीज के अलावा जो नई अगर पार्टीज आप कहते हो आ रहे हो तो आप कहते हो वो 2027 में जाके मैं भी थोड़ा बहुत अपना नाम वाम बना लें, अदरवाइज यही पार्टीज हैं, इन्हीं के बीच में जो होगा वो होगा, और कोई ओवरकम नहीं कर। यानी कि जवाद अहमद और इकराउल हसन को क्या मशवरा देंगे? अभी तो मैं इनको कोई इनके लिए अच्छी उम्मीद नहीं है और कोई अच्छा मशवरा नहीं है, बट 2027 में जाके मे बी जो है वो थिंग्स आर गेटिंग चेंज। और इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए कुछ अच्छी खबर? उनके लिए अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल। सेहत के हवाले से भी मैं कह रही थी कि नहीं है उनका टाइम अच्छा, और अगर ये कहा जाए कि अब उनका अगर पॉलिटिक्स का कैरियर, तहरीक इंसाफ तो रहेगी, बट ये कि उनका अपना जो है वो कैरियर थोड़ा एंड होता हुआ दिखता है। आपको वो बाहर जल्दी आते नज़र नहीं आ रहे? अभी तो नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। सही। और हम एप्स्टाइन फाइल्स का भी हमने पिछले दिनों काफ़ी जिक्र सुना, और वो सारे, बल्कि मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि एक तरफ एप्स्टाइन फाइल्स आई और जिन जिन लोगों के उसमें मेजरली नाम थे, साथ ही ये जंग वाला सिलसिला भी उन्हीं की तरफ से निकल पड़ा, तो शायद वो अपनी चीज़ों पे कवर डालने के लिए भी एक था। उसमें हमने एक बड़ा हर चीज़ ही बहुत दिल हिला देने वाली और नाकाबिले यकीन हम जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे, कि आम लोगों के लिए वो बड़ी अजीब सी थी, उसमें बच्चों का इस्तेमाल किया गया। नेगेटिव एनर्जीज़ या जादू या इस टाइप की चीज़ों के लिए बच्चों का इस्तेमाल, या आप किसी पीर फ़कीर से भी सुने तो वो, मतलब हम जब सुनते हैं तो जो खुदा न खास्ता इंसिडेंट्स होते हैं, अभी ये इछरे वाला भी जब हुआ तो उसके अंदर भी ये कि जी वो मतलब पीर साहब इन्वॉल्व निकलते हैं, जिनको बच्चे पता नहीं क्यों उसके अंदर वो क्या सिलसिला है कि बच्चे क्यों इन्वॉल्व हैं उसमें? अच्छा देखिए बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि एप्स्टीन फाइल में उन्हीं लोगों के, तो उन्होंने जंग करवा के एक तरह से ज़बानें लोगों की बंद कर दी, ध्यान हटा दिया, कंसंट्रेशन डाइवर्ट कर दी, और इस पर बहुत ज़्यादा बात होने लग गई थी जो कि अब नहीं हो रही। एक तरह से पूरा कंसंट्रेशन डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये एक बड़ा ही क्रिटिकल, देखिए इतने पढ़े लिखे लोग, यूरोपियंस हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग एक कॉन्सेप्ट है, जब वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। अच्छा अगर आप एशियंट हिस्ट्री हम देखते हैं ना, तो एशियंट हिस्ट्री में एक डेवल का जिक्र आता है जिसको कहते हैं हम बाल डेवल। तो जो जूश थे वो क्या करते थे, वो ऑफरिंग करते थे। एक टेम्पल था, वो आई थिंक जहाँ पे एप्स्टीन का जजीरा है वहीं पे वो टेम्पल भी है, वहाँ पे ऑफरिंग्स होती थी, आग जल रही होती थी, बाल वो सींगों वाला आपने देखा होगा डेवल जो दिखाते हैं, और उसका पुतला भी बनाया गया था आई थिंक कराची में मिसमार करने के लिए जो है वो पुतला भी बनाया था, और ईरान ने भी बेसिकली बनाया था। उसके बाद फिर जंग हुई थी। एग्जैक्टली। अब क्या हुआ, उसका प्रोटेस्ट किया था एक्चुअली उस बाल डेवल का जिसकी ये पूजा करते हैं। उसमें ये होता था एशियन कल्चर में जो पुराना था, और जूश जो थे, जो यहूदी थे, वो अपनी, उनका ये मानना था कि हम छोटे बच्चों की ऑफरिंग्स देते थे, बाल डेवल को जिंदा जला देते थे। तो वो पूरा जो है ना वो बनाया हुआ था, भट्टी बनाई हुई थी। उसमें क्या होता था, उन्हें लगता था कि जब हम अपने बच्चे ऑफ़र करेंगे, छोटे बच्चे, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, नेम आएगा, फेम आएगा। तो वो डिफरेंट जो देवता थे उसके लिए डिफरेंट ऑफरिंग्स होती थी। ख़ास तौर पे बाल के लिए जो थी वो छोटे बच्चों की, नौमौलूद बच्चों की जो थी ऑफरिंग्स होती थी, और लड़कियों की जो हाँ जी 13 साल से कम, 12 साल से कम जो लड़कियां थी उनकी ऑफरिंग्स की जाती थी।
تو اب یہ تھا کہ وہی سیم وہ والا کانسیپٹ، اگر ایپسٹین فائلز کا اگر آپ دیکھیں سیم وہی کانسیپٹ ہے، ٹارچر کرنا بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہراسمنٹ اسلٹ کرنا بچوں کو، اور وہ ہے کہ آفرنگ، اور اس میں یہ تھا ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر ہم یہ آفرنگس کریں گے تو ہم ینگ رہیں گے، اور یہ کہ ہمارے پاس فیم آئے گا، ہمارے پاس دولت آئے گی. تو وہ سیم یہی کانسیپٹ جو وہی ایلومیناٹیز والا، ان دی اینڈ وہ جو بھی چیزیں جڑتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہیں نہ کہیں. ایلومیناٹیز ہیں یا آفرنگز ہیں یا بال ڈیول ہے، تو وہ جا کے ایلومیناٹی، ڈیول اور دجال، وہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ کنیکٹ کرتی ہیں. تو اوور آل یہ ہے کہ بالکل گہرا کنیکشن ہے ان کا. سمرانہ، پاکستان کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم، خیر میں اور میرے ہسبینڈ جب ہم بات کرتے تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں دودھ نہیں خالص ملتا تو جادو کرنے والے کہاں سے ملنے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک لوگ جا رہے ہوتے ہیں مطلب جادو کرنے کے اندر، اور ان چیزوں کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ تقدیر کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کر جاتے ہیں؟ بالکل 100%. میں آپ کو نا ایک مزیدار بات بتاتی ہوں کہ آئی ڈو سائیکک ریڈر. اب میں ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوں جو کہ کم لوگوں کو پتہ ہے پروفیشن. اب جو ہم لوگ ویریفائی کرتے ہیں کیسز میں کہ جادو ہے یا سائیکولوجیکل ایشوز ہے. یس. اب 99% پیپل بین تھرو فرام دا سائیکولوجیکل ایشوز، جو کہ لگتا ہے ان کو جادو ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی باڈی میں وائٹامنس کی کمی ہے، ہیلوسینیشنز ہوں گے آپ کو فیبریکیٹڈ چیزیں آپ بناؤ گے، میں بھی کچھ اس طرح کی چیزوں کہ آپ کو لگے جنات. اب اپنی ناکامیاں جو ہے نا، لوگ سکسیزفل نہیں ہو رہے، محنت نہیں کر رہے، اس کو بڑا ایزی ہے بلیم گیم کھیلنا، جادو پہ ڈال دو، جادو ہو گیا ہے ہم پہ. جادوگر نہیں ہے ہی نہیں. میں تو بولتی ہوں ہے ہی نہیں جادوگر. چھوٹے موٹے موکلات والے ہو سکتے ہیں جن کے پاس تھوڑا وہ آپ کی ہسٹری لے لیں گے، میں بھی ہمزاد سے لے لیں گے، آپ کا فیملی کا بتا دیں گے آپ کو، وہ ہیں جادوگر. چھوٹے موٹے ٹرکس کرنے والے، میں تو انہیں کہتی شعبدہ باز. دیکھیں جادو اتنا آسان ہے ہی نہیں. یا تو آپ کو جو ہے انہیریٹڈلی ٹرانسفر ہوا ہے جادو، جو کہ بہت کم ہے. پورے ورلڈ میں 1-2% لوگ ہوں گے جو میجیشین ہوں گے یا صحیح والے جادوگر ہوں گے یا کرتے ہوں گے. اور دوسرے کہ اسلام میں تو ریسٹرکشن ہے بالکل جادو اور ان چیزوں کی طرف نہ ہے. اور جتنی ریسٹرکشن ہے آپ بلیو کریں، جو میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں میرے پیشنٹس جو لیڈیز ہیں، وہ زبردستی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو، ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، ہمیں سائیکولوجیکل ایشو نہیں ہے، ہمیں یہ کہہ کے سیٹسفائڈ کریں کہ آپ پہ جادو ہے. تو لائک آپ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ اچھا. اور لڑکیاں زبردستی کہتی ہیں کہ ہمیں تو جادو کے تھرو ہی جو ہے وہ کر کے دو، شادی ہم کریں گے اسی لڑکے سے ہی کرنی ہے، کچھ بھی یوز کرو، کالا جادو کرو، پیلا کرو، نیلا کرو، لیکن ہم نے وہ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے کانسیپٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہیں. اور ہماری یہ جو خاص طور پہ ہم بچیوں میں خاص طور پہ سنتے ہیں کہ جی ان کو اب چڑیلیں چمڑ گئی ہیں، ایسا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں ہر ایشین گھر میں ایک جن اور چڑیل تو ہے ہی، جیسے کہ ہم، کیونکہ دیکھیں ہماری اپ برنگنگ ایسی، ہماری دادیاں نانیاں بڑا ایزیلی، ڈر گئی میں، سچ مچ نہیں ہے، لائک یہ ایک کیا کہتے ہیں کہانیاں یا سٹوریز، یا ہماری اپ برنگنگ ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے بڑوں سے سننے کو ملتا تھا. کوئی چیز غائب بھی کر لیے تو ہم کہہ دیتے تھے جن چڑیلیں غائب کر گئی ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ دیکھیں گاؤں میں تو ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل ایل ہے، شادیاں نہیں ہو رہی لڑکیوں کی تو وہ ڈرامہ اور ڈھونگ بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چڑیل آ گئی، جن آ گئی. تو دیکھیں میں پہلے کہتی ہوں ویلے بیٹھے ہوئے نے، نہیں ہے بھائی، ڈاکٹرز کی لینگویج اس کو کہتے ہیں فنکشنل کیس. ہاں یہ نہیں، ان کی پلیسز ہیں. یہ آپ دیکھو اب عام آپ کو نا کہ یہ کیمرہ کے سامنے حاضر کر دو، یہ وہ انٹیٹیز اتنی اسمارٹ ہوتی ہیں، جن چڑیلیں یہ تو ہم سے کہیں زیادہ شارپ ہیں. یہ نہیں اس طرح سے آتے، وہ آپ لوگ کو الو بناتے ہیں پروگرامز میں کہ یہ آ گیا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اشرف المخلوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. تو اب وہ میرے اپنے خیال کے اندر یہ جتنی بھی ہوں گی وہ کیسے اشرف المخلوقات پہ حاوی ہو سکتی ہیں؟ بالکل. دیکھیں آپ کا برین، آپ کا ول پاور، آپ کا اورا اگر اتنا اسٹرانگ ہے نا، تو دیکھیں یورپینز کو کیوں نہیں چپکتے، وہ خوشبوئیں بھی زیادہ لگا رہے، حسین بھی اتنی ہے. ٹھیک ہے. میرے سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ ان پہ کیوں، یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں، ان کو ہی کیوں نہیں نظریں لگتی؟ بیکاز دیکھیں جو میں کہتی ہوں جو ڈر گیا وہ مر گیا.
ایک تو آپ ڈرتے ہو, دوسرا آپ کا مائنڈ میکنگ ویسا ہوا ہے کہ بھائی ہے ہی ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے نیگیٹیوٹی آپ سے, تو جو نہیں ہونا وہ بھی پھر ہو جاتا ہے. اور میرے خیال میں اگر جادو سے کسی کو مارنا اتنا آسان ہو تو جتنے بڑے بڑے دنیا کے لیڈرز ہیں آپس میں ان کے اوپوننٹس جو ہے نا ان کو جادو سے مار چکے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں, کوئی چھوٹا بھی جادو کروائے گا نا تو اس کے لیے آئی تھنک وہ 5-4 لاکھ تو چارج کرے گا. اب کون آپ پہ اتنے پیسے لگا کے جادو کرے گا؟ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے. چھوٹے موٹے ٹرکس تو میں بھی وہ کر دیتے ہوں گے, بٹ یہ کہ جادو ابھی تو مجھے لگتا ہے ایگزسٹ نہیں کرتا, بہت کم ہے جادوگر, 1 or 2% ہے آل اوور دا ورلڈ. اور جو پرانے وقتوں میں جس طرح آپ سے جس طرح کبھی میری بات ہوئی تو میں نے پوچھا خوشبو کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, تو آپ نے کہا وہ پازیٹیوٹی لے کر آتی ہے. لیکن پرانے وقتوں کے اندر نانیاں دادیاں خاص طور پہ بچیوں کو کہتی تھیں کہ بال کھلے رکھ کے شام کو درختوں کے پاس نہ جاؤ, خوشبو نہ لگاؤ, تم لوگوں کو چڑیلیں چمٹ جائیں گی. یہ کیا کانسیپٹ ہے, اس میں ہے کوئی حقیقت؟ چیزیں تو دیکھیں فیبریکیٹڈ ہے, جو کہ بس دادیوں نانیوں نے جو ہے میں بھی اپنی بہوؤں کو ایکٹیو کرنے کے لیے کہہ دیو کہ بھائی مغرب سے پہلے جھاڑو لگا لو, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ زیادہ میک اپ یا پرفیوم بچانے کے لیے کہتے ہوں گے کہ اس کے بعد ٹھیک ہے آپ ابینڈنڈ پلیسز پہ, ایسی جگہ جو بہت عرصے سے خالی ہے, یا پھر ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جس میں ڈارک انرجی زیادہ ہو جاتی ہیں, جیسے مغرب کے بعد ڈارک انرجیز ان کا ٹائم ہو جاتا ہے, ان کی پاور ڈبل ہو جاتی ہیں, اس میں پھر یہ کہ آپ تھوڑا سا اوائڈ کر لو. بٹ میں تو کہتی ہوں کہ خوشبو لگاؤ, کیونکہ یہ وینس اٹریکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھو گے جتنے امیر لوگوں سے ملو گے وہ اچھا اسمیل کرتے ہوں گے, اچھا اور صاف ستھرا رہنے سے وینس اٹریکٹ ہوتا ہے, تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی دولت جو ہے نا ایسے بھاگتی بھاگتی آئے گی. جتنی خوشبو لگاؤ گے, جتنی گھر میں خوشبو لگاؤ گے, جتنا خود پہ خوشبو لگاؤ گے, تو آپ کا وینس اچھا ہوتا جائے گا. تو میں تو کہتی ہوں خوشبو لگائیں آپ, کوئی وہ اس میں یہ کہ تھوڑی فیبریکیٹڈ بات ہے کہ آپ نہ لگاؤ, اور کوئی جن ہے نہیں, اب ایگزسٹ کہاں کر رہے ہیں جن چڑیلے جو اب آئے. میں ایک ریل دیکھ رہی تھی, اس کے اندر کوئی اسی طرح بتا رہی تھی خاتون کہ جی پیسے اگر آپ ویسٹ میں رکھتے ہیں نا تو دولت بہت آتی ہے جی آپ کے پاس. آپ پیسے گننے والی مشین رکھیں اور آپ ویسٹ کی طرف رکھیں, یا اپنے جتنے بھی پیسے ہیں ان کو ویسٹ کی طرف رکھیں, ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اب انہوں نے اپنی کمائیاں بھی تو کرنی ہے, انہوں نے اپنا یوٹیوب بھی تو بیچنا ہے, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. دیکھو ہمارے اگر ہم ہندوازم کو سنیں تو وہاں پہ بہت زیادہ, میں تو اس چیز کو بھی نہیں مانتی کہ اگلے بندے کو کہو کہ یہ 10,000 دفعہ یہ پڑھ لو تو پیسہ آئے گا. جب تک آپ نے اپنی ایفرٹ نہیں کرنی, ہاتھ کی لکیریں کام نہیں کرتی, خود کا ایفرٹ کرو گے تو آپ کو صرف جو ہے پازیٹیو انرجیز دیں گے. پلانٹس کبھی جو ہے وہ اس بندے کا ساتھ ہی نہیں دیتے جو محنت نہیں کرتا. تو میں کہہ دوں وینس اچھا ہے گھر پہ بیٹھ جاؤ یہ پڑھ لو, میں تو ان کے بھی خلاف ہوں, آنٹیوں کے بھی خلاف ہوں. تو دیکھیے پلیز اپنی قوم کو پرووک کریں کہ وہ محنت کرے, ہم اس طرف جائیں پریکٹیکل ہونے کی طرف. وومن ہے انڈیپینڈنٹ ہو, اپنا بزنس کریں, بجائے کہ چلے وظیفہ کام کرتا ہے, یہ نہیں میں کہہ رہی نہیں کرتے ہیں, لیکن اس میں آپ کی ایفرٹ 100% ہے, وظیفے کا کام جو ہے وہ پھر سیکنڈ اس پہ آئے گا. اللہ تعالیٰ بھی توکل کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سواری ہے تو پہلے آپ نے اس کو کھونٹے سے باندھنا ہے, پھر توکل کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کھلا چھوڑ کے توکل نہیں کرنا. یہ اس طرح کا اسلام بھی آپ کو نہیں کرتا. مجھے بڑی شکایتیں آتی ہیں نا, آپ نے کہا تھا آپ کا تو ٹائم اچھا ہونے والا ہے اب, تو میں نے کہا میں بیڈ پہ سو کے گزار لوں, میں بیڈ پہ سو گئی. میں نے کہا پیسہ تو آ ہی رہا ہے, بیڈ پہ خود ہی چل کے آ جائے گا, مینو کیڑی لوڑ ہے. تو پھر یہ ہماری قوم اور پنجابیوں کا میں خاص طور پہ کہتی ہوں مائنڈ نہ کیجیے گا, تھوڑے ہم لوگ ہیں ذرا سست قوم نا, ہم کہتے ہیں ذرا آرام سے خود ہی آ جائے پیسہ تو ٹھیک ہے, ایفرٹ نہ کرنی پڑے. اونٹ کی ہڈی جو کہتے ہیں گھر میں آپ رکھیں تو اس سے پھر آپ کے اوپر جادو یا نیگیٹو انرجیز یا حسد وغیرہ اس طرح کی انرجیز کام نہیں کرتی, اس میں کتنا سچ ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو علم جفر یا علم رمل میں ذکر ہے کئی جگہ پہ اس کا, تو پازیٹیوٹی یا کریٹ کر سکتی ہے, آپ کسی حد تک نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہو. ٹھیک ہے, جیسے ریلیونٹ سٹونز وغیرہ ہیں, اونٹ کی ہڈی بھی اسی طرح کچھ حد تک پازیٹیو ورک کرتی ہے. ایون اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے یہ پنک سالٹ کے ڈیکوریشن پیسز ملتے ہیں. ایون کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, کوئی زیادہ بیمار ہے, کوئی فیل کرتا ہے کہ گھر پہ نیگیٹیوٹی ہے,
تو وہ آپ اپنے گھر پہ رکھیں لازمی. صحیح. اور اس کے علاوہ یہ جو گدڑ سنگی پہلے وقت میں لوگ رکھا کرتے تھے اور اس کو جی سندور ڈالتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا یہ بڑے ہندو کانسیپٹ ہے نا یہ والے جو آلموسٹ آدھے, کیونکہ ہمارا کلچر خود کا اوبیسلی نہیں ہے, اڈاپٹیبل کلچر ہے کیونکہ ہم اوبیسلی پارٹیشن کے بعد پاکستان بنا ہے, تو موسٹلی جو ہے ہمارے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہندوازم سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی گدڑ سنگھی جنہ دے اپنے کول ہے وہ خود بیٹھ کے یوٹیوب پہ بیچ رہے ہیں, تو وہ بیچے ہی کیوں اگر کروڑ پتی بننا ہے. یہ بڑا اچھا جواب ہے. تو یہ کوئی اس کا میں یہ جو ہے میں مانتی ہوں کہ ایک متھ ہے اور فیبریکیٹڈ بات ہے. سمرانا ایسے لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس جو کہتے ہوں گے کہ جی اب ہم نے ویزا اپلائی کیا, ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ ہمارا ویزا لگ جائے یا ہمارا باہر کا سفر ہو جائے. بالکل. تو اس کے سلسلے میں کیا آپ پھر کرتی ہیں, یا کچھ ہے ایسی چیز جو آپ کو ان کو اس میں ہیلپ کرتی ہو؟ اچھا بالکل جی, دیکھیں میرا بڑا بلیو ہے, میں تو اچھا دیکھیں جو پلانٹ آپ کا ویک ہوتا ہے نا, ہم تو برتھ چارٹ سے ٹیلے کر لیتے ہیں کہ کیا کہاں پہ آپ کو ورکنگ کرنے, پھر اس کے اکارڈنگ کچھ صدقہ بتا دیا, کچھ پڑھنے کا بتا دیا. جیسے اسپیسیفکلی ویزے کا میں بتاتی ہوں کہ پرندوں کو جو ہے نا کھانا کھلانا, پرندوں کو آپ فیڈ کرائیں جس ڈیوریشن میں آپ نے ڈالا ہے. اور خاص طور پہ بدھ کے دن کبوتر کی جوڑی میل فیمیل آپ ہر بدھ کو, یہ تو ریمیڈی نا جس میرے کلائنٹ نے کی ہے 100% ویزا ان کا لگا ہے. تو یہ بڑی ایک کام کرتی ہے کیونکہ پرندے کی دعا ویسے بھی بڑی کہتے ہیں لگتی ہے. تو آپ نا ہر جو ہے بدھ کو اب یہاں پہ نیچے آدھے سے لوگوں نے کہنا ہے ہمیں آپ پرندہ ہی سمجھے. پرندہ میں نے ایک مینیفیسٹیشن کا محبوب قدموں میں لانے والا نا نمبر بتایا, وہ مجھے ہی میسج کریں, ہم نے آپ کو میسج کیا تھا ملا, میں نیچے کہہ رہی ہوں ہاں جی ملا بھائی, مجھے قدموں میں آپ لے کے آ گئے. تو وہی نہ کرنا آتے ہیں. تو بدھ والے دن جو ہے بڑا اچھا بڑا یہ ایک ریمیڈی ورک کرتی ہے. دیکھیے ریمیڈیز ورک کرتی ہیں, یہ والی صدقہ ورک کرے گا 100% کرے گا. تو آپ جو ہے وہ کبوتر کی جوڑی میل فیمیل ہر بدھ کو اڑائیں جب تک ویزا آپ کا نہیں لگ رہا, تو انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو خوشخبری ملے گی آپ کو. اچھا یہ ابھی بات ہم کر رہے تھے محبوب آپ کے قدموں میں, تو ہماری ایک بڑے خاص بھائی ہیں, ان کی طرف سے سوال تھا کہ بیوی قدموں میں کیسے لائی جا سکتی ہے؟ بیوی کے قدموں میں بیٹھ کے. سن لے بھائی, دیکھیں محبوب تو قدموں میں پھر بھی فورسفلی لے ہی آئیں گے کچھ نہ کچھ کر کے کچھ پڑھ کے, لیکن بیوی کو جو ہے نا وہ قدموں میں بیٹھ کے پھر قدموں میں لانا پڑے گا. لیکن پھر بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے جو شادی شدہ جو حضرات ہیں ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں, ان کے جو ہے وہ ٹرمز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ میں بھی اختلافات ہو ہی جاتے ہیں اوپر نیچے, تو اس کے لیے بتا دیتے ہیں سورہ قریش, بڑی آسان سی چھوٹی سی سورہ ہے, پڑھ کے پھونکتے جاؤ, بندہ نہیں ہے تصویر تے پھونکی جاؤ. اتنی افیکٹو ہے نا, تو آ جائے گی بیوی یا شوہر جو بھی قدموں میں لانا چاہتے ہیں. بندے نے پڑھتے دیکھ لیا تو اچھا یہ بڑا بھی مسئلہ ہو جائے گا, پھر آپ اس کے لیے کیا کرو پانی پہ پڑھ کے, کیونکہ دیکھیں پانی سائنس بھی پروو کرتی ہے, نیگیٹیوٹی انٹیک کرتا ہے پازیٹیوٹی انٹیک کرتا ہے, تو آپ پانی پہ ہی پڑھ کے جو ہے نا پلا دو تو اچھا ہو جائے گا. اور دوسرا ایک جو ہے یا ودودو یا لطیفو, یہ اپنی زندگی کا نا حصہ بنا لیں. جو اپنی شادی شدہ لائف جو ہے نا, جو جن کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے وہ وش میں کرنا چاہتے ہیں اپنے محبوب کو, تو وہ یہ کرتے رہے, کوئی اس کا کاؤنٹ نہیں ہے. بڑی اچھی تبدیلی ویک بعد میں ہی جو ہے وہ اچھے ٹرمز ہو جائیں گے, ایک ویک میں ہی رزلٹ مل جاتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے جی ہم نے پرائز بانڈ خریدے ہوئے ہیں یا لاٹریز ہیں, ان کے نمبر یہ, بلکہ جو ابھی اچھے والا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اندر چکر بھی یہی تھا کہ وہ جو ہاں جو اس کا ہسبینڈ تھا جس نے بیسکلی عورت اپنے بچوں کو مارا ہے, اس کے ہسبینڈ نے یہی اس کو فورس کیا تھا کہ پیر کے پاس تم چلی جاؤ اور یہ کہ ہمیں وہ لاٹری کا نمبر بتا دے گا اور ہم امیر ہو جائیں گے. بالکل. تو یہ لاٹری کے نمبر بتائے جا سکتے ہیں؟ لاٹری کے دیکھیں چکر میں اچھا آپ اگر دیکھیں نا یہ جو ادھر والا اچھے والا کیس ہے اس کو ٹیلے کر لیں. پھر ایک اور کیس تھا براری کیس, انڈیا کا بہت فیمس کیس ہے, اس میں 13 لوگوں نے خودکشی کی تھی. موسٹلی کیا ہوتا ہے, یہ لوگ ایسے ہی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس اینٹیز ہوتی ہیں. اینٹیز کیا ہے, جن جنات یا روح چڑیل جو بھی ہے, وہ آپ کے مائنڈ کو کر لے گی کیپچر. پھر آپ اپنے سوچ سے نہیں چلتے, اپنی وہ اینٹی نے کہنا خودکشی کر لو, آپ مجبور ہو جاؤ گے, آپ وہی کرو گے جو کہے گا. جادوگر نے آپ کے مائنڈ کو آکوپائی کیا ہے,
آپ مجبور ہو جاؤ گے اس کی بات سننے میں مجبور. اچھا, اور ایسے کیسز میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈیول ورشپرز ہوتے ہیں. ڈیول ورشپرز میں وہی پھر بات ایپسٹین فائل والی آگے کہ بچوں کی آفرنگس, کہ جو شیطان ہے اس کی پاورز بڑھتی ہیں جب بچوں کے, چھوٹے بچوں کی آفرنگز ہوتی ہیں. اور ایسے جو ہماری, آپ کو پتہ ہے, جو جن کے بچے نہیں ہو رہے, کوئی ایک بلکہ کیس آیا تھا کراچی کا بھی اسی طرح سے سیم تھا کہ 3 آئی تھنک بیٹیاں تھیں ان کی, تو ایک بیٹی کا سیکریفائز کر دو بیٹا ہو جائے گا, یہ کر دو لاٹری کے ٹکٹس نکل آئیں گے. تو لاٹری کے دیکھیں, اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر برتھ چارٹ کا ایک الگ لکی نمبر ہوتا ہے, کیونکہ مے بی آپ یو آر ریلیٹڈ ٹو مرکری, تو 3-5 آپ کا آئے گا, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کے ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ ہے. پھر جو لوگ ٹیلی کرواتے ہیں, پھر موسٹلی میں انہیں بتا دیتی ہوں کہ اپنے گھر میں فون میں یہ آپ نمبر رکھو. جیسے منع کرتے ہیں ہم 666, اس کو ڈیول کا نمبر بھی کہتے ہیں. 666 آپ کٹھا نہیں رکھو. اچھا. پھر یہ کہ 8 نمبر جو ہے ٹربل کرتا ہے, 888 جو جس بھی فون نمبر میں ہوگا, کام رک جائیں گے آپ کے, چیزیں سلو ہو جائیں گی. گھر کا نمبر اگر 8 پہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی وہ ٹربل تھوڑی سی کریٹ کرتا ہے. اچھا, اور سمرانہ یہ جو اب آنے والے سال ہیں اس میں کس سٹار کا راج ہوگا؟ اس میں اگر ہم دیکھیں تو سن کا ایئر ہے, تو لیو ہے ہی سن کا کنگ, اس کو ہم کہتے ہیں کنگ آف دا سٹارز بھی کہتے ہیں. تو لیو والے جو ہیں ان کے تو سمجھیں وہ کیا کہیں کہ جہاں مٹی میں ہاتھ ڈالو تو سونا اگلے گی. اس ٹائم ان کی بڑی اچھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, شفٹ ہونا چاہتے ہیں, کچھ شادی یا کمیٹڈ ہونا چاہتے ہیں جو لوگ, نیو سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. بیسٹ ٹائم آپ کی لائف میں یہ ٹائم پھر نہیں آنا, تو اس کو اویل کریں. کچھ خریدنا چاہتے ہو, بائی کرنا چاہتے ہو, انویسٹمنٹ, سب سے اچھا ٹائم آپ کے لیے ہے. اس کے علاوہ بھی ذکر کروں گی جیسے اسکارپین, ہماری سی ایم صاحبہ بھی ہیں اسکارپین, یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا میں نے کہ یہ جو ایئر ہے نا ان کے لیے بڑا اچھا رہے گا, فیم کا ایئر ہوگا. پھر اس کے علاوہ اسکارپین کے لیے پائسز ہے, سیجیٹیریس, ایریز ہو گئے, ان کے لیے بھی جو ہے بڑا سیف زون میں رہیں گے اور اچھا ٹائم ہے ان کے لیے. باقی جن کا ذکر نہیں کیا, یہ بات نہیں ہے کہ برا ہی ٹائم ہے اور سب کچھ, یہ ہے کہ آپ تھوڑا ایفرٹ کریں. سن کا ایئر ہے, سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھ جائیں. جتنی محنت کرو گے سن کی انرجیز اتنی آپ کو پروٹیکٹ کریں گی, اور جتنا آپ ارلی مارننگ کوشش کرو گے اٹھنے کی, اتنی سن کی انرجیز آپ کو جو ہے وہ مزید انرجیٹک کریں گی. سمرانہ, بعض اکثر لوگ گھروں میں دعوت رکھتے ہیں یا کوئی نئی چیز خریدتے ہیں, یا بہت زیادہ آپ کی ہوتا ہے کہ کوئی انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہو گیا, تو کیا انڈیکیشن ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نظر کی زد میں آ گئے ہیں, یا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا سولوشن ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیے, اس کے نا اسپیسیفکلی ہیں, لوگ نا سمجھ نہیں پاتے کہ نظر لگی ہے, یا پھر جو ہے وہ ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. جادو کے الگ ہیں, جنات کے الگ ہیں, نظر کے الگ. جیسے آپ جب نظر لگتی ہے نا, تو خاص طور پہ یہ دیکھیں, یہ ایریا ہم کہتے ہیں تھرڈ آئی کا بھی ہمارا ایریا ہوتا ہے, اور برین اور سن کا بھی ایریا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ ایون ہاتھ لگاؤ گے نا, یہاں پہ مڈ, آپ کو بڑا پین فیل ہوگا, بڑا گندا سا پین یہاں پہ آپ کو فیل ہوگا. پھر یہ کہ آپ کو شولڈرز میں آپ کو بڑا برڈن سا فیل ہوگا, اینڈ آپ کی انرجی آٹومیٹکلی لو ہو جائے گی. آپ کے جو سارے کام بن رہے ہیں نا, وہ اچانک سے آپ کے کام رک جائیں گے, کہیں نہ کہیں اسٹک ہو جائیں گے. جب یہ سارے سمٹمز آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ سارے سمٹمز ہیں, تو آپ پھر اوبیسلی آپ جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہو 100%. اور اس کے لیے کیا سولوشن, کیا ریمیڈی ہونی چاہیے انسٹنٹ ریمیڈی؟ اچھا, آپ کو دیکھیں جیسے آپ کہتے ہو گھر پہ مہمان آئے, آپ کو کیونکہ لا آف اٹریکشن بھی, انرجیز ہمیں نہیں پتہ کس کی انٹینشنز کیا ہیں, کس کی انرجیز کیا ہیں, کیا کوئی بد نظر لے کے آ رہا. ایک تو جب مہمان گھر پہ آئیں, سب سے پہلے ان کو پانی آفر کریں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے مینیفیسٹ کرنا ہے کہ یہ اپنی نیگیٹیوٹی ادھر ہی کل کر رہا ہے. پانی پیے گا, آلموسٹ آپ پروٹیکٹ ہو جاؤ گے. یہ تو بتا دیا نا جو آ رہی ہیں پھوپھیاں, چاچیاں, تائیاں, ان کے لیے ان سے بچنے کا طریقہ. اب مائنڈ نہ کر جائے اس بات پہ. اب یہ ہے کہ پھر جب گھر سے مہمان چلے جائیں نا, تو آپ جو نمک یوز کرتے ہو, ٹھیک ہے, وہ لے کے ان کے پیچھے بس پھینک دیں. تھوڑا سا نمک, یہ نہیں پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ نمک اتنا تھوڑا, یہ اتنا سا نمک. اور اگر اسی مہمان نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تو نہیں, وہ جب بالکل چلے جائے, یہ نہیں کہ فوراً ہی آپ لوگ کا ہونے ہی نیگیٹیوٹی کل کرنی, وہ اگلا باہر نہیں نکلا, نمک لیں گے پیچھے اور کون سے ٹونے کر
اور لڑائی جھگڑا اور بعد میں نیچے گالیاں ہمیں پڑی افریقہ. وہ جو نیگیٹو انرجی تھی وہ تو پھر ہم گزار رہے تھے. بالکل میاں بھی چڑھ گیا. یہ والی نیگیٹو انرجی نہیں جائے گی. تو یہ کہ ویٹ کرنا ہے, جب وہ بالکل دور گھر سے چلے جائیں پھر پھینک دو. پھر کیا ہے کہ آپ کے گھر سے بھی نیگیٹیوٹی نکل جائے گی. اور پھر یہ کہ بینگ اے مسلم وی آر بلیسڈ. دیکھیں میں ریمیڈی اس لیے بتاتی ہوں کہ سارے مسلم نہیں ہیں ساری آڈینس, تو سب کے لیے میں اوبیسلی بتا دیتی ہوں. باقی گھر سے باہر جا رہے ہو تو لونگ لے جائیں, 2-3 لونگ اپنے ساتھ والیٹ میں رکھ لیں, لیکن پھر گھر میں انٹر ہونے سے پہلے لونگ پھینک کے آنا ہے. وہ پھر انرجی ساتھ نہیں آپ نے لے کے آنی. تو یہ بھولنے والے لوگ نہ کریں. یہ نہ ہو پھر نظریں دوسروں کی بھی گھر لے آؤ. تو لونگ کی ریمیڈی کر سکتے ہو. بینگ اے مسلم وی آر ویری بلیسڈ. ہمارے پاس آیت الکرسی ہے, ہمارے پاس سورہ ناس ہے. یہ آپ پڑھ لو گے تو آپ جیسے ایک پروٹیکشن لیئر ہوتی ہے نا, وہ آپ کے نہ کوئی جادو چلے گا, نہ کوئی نظر آپ پہ لگے گی. نہیں, اور میں تو خیر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو میں تو خیر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں رقیہ شریعہ وہ لگا لیتی ہوں اونچی آواز سے. اور وہ تو آپ یقین کریں, آپ گاڑی میں ہیں, آپ کے کہیں پر آپ کام کر رہے ہیں, کاروبار ہے, اس میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے, آپ کی چیزیں رک رہی ہیں, گھر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں آپ کی اوپر نیچے ہو رہی ہیں, آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اچھا آنیسٹلی اس میں رکاوٹ آتی ہے چلانے میں, آپ سے پوری سنی نہیں جاتی ہے یا وہ بیچ میں رک جائے گی, لیکن آپ نے زبردستی وہ لگانی ہے, وہ سننی ہے. پڑھ لیں تو کمال ہے, لیکن اگر سن بھی لیں نا تو وہ آپ نے پورے گھر میں میرا خیال ایک دفعہ چلا دیا ہے تو آپ یقین کریں, یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کمال مطلب اسی وقت نظر آتا ہے. ہاں بالکل, جیسے آپ اتنی خوبصورت ہیں, آپ کو کیوں نہیں نظر لگتی, کیا وجہ ہے؟ مجھے ویسے بات کی پتہ نہیں لگتی. اچھا مجھے نا بہت سارے لوگ بڑا مطلب نہیں, آپ کا اورا بھی بڑا اسٹرانگ ہے, آپ کی انرجیز, کیونکہ آپ پتہ چلتا ہے نا, ہم تو کاؤنٹ کر لیتے ہیں انرجیز, تو جیسے ہی آپ سامنے آتے ہو نا تو وہ انرجی کاؤنٹ ہو جاتی ہے, کہ پتہ چل جاتا ہے کہ پازیٹیو ہے اور اس کی انرجی اسٹرانگ ہے. بڑی دفعہ لوگوں نے کہا کہ جی یہاں پر کوئی نا ہمیں چیز نظر آتی ہے, وہ آتی ہے, اور میرا وہ اسٹائل ہوتا ہے اچھا مجھے دکھانا, مجھے نہیں کبھی نظر آئی. وہ میں پہلے کہتی کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. جس مجھے ریئیکٹ کبھی نظر آئی نا تو کیا کرتے ہو آپ, ایزیلی آکوپائڈ ہو جاؤ گے. مطلب جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی نا سمرانہ, تو مطلب لوگ کہتے ہیں نا شام کو قبرستان نہیں جانا چاہیے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بخیر وہ بڑا عجیب سا ایک فیز تھا. آپ یقین کریں کہ مطلب مجھے نہیں, اس وقت میں بالکل ہوش میں نہیں تھی, کیونکہ بہت ان ایکسپیکٹڈ ان کی ڈیتھ تھی, اور میں اکیلی بہن تھی, میرے تینوں بھائی امریکہ میں تھے اور کوئی آ بھی نہیں سکا تھا, اینڈ آئی واز دا اونلی ون ہیئر. تو میں لٹرلی امی کی قبر پہ کتنے گھنٹے, مطلب میں شام بھی ہو جاتی تھی, رات بھی ہو جاتی تھی, مجھے نہ کبھی خوف آیا, نہ مجھے کبھی کچھ نظر آیا. اور مجھے ہمیشہ بلکہ یہ لگتا تھا کہ جو روشنی میں نے وہاں محسوس کی, مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی ریئل لائف میں کہیں اور ایکسپیرینس نہیں کیا. ماشاءاللہ. تو مجھے تو کبھی بھی نہیں لگا کہ اچھا, ایک سب سے زیادہ وہ ایک جگہ سمجھی جاتی ہے کہ اچھا قبرستان. اور ایون رات کے وقت, آپ مطلب رات کے تقریباً میں 12-1 بجے کی بات کر رہی ہوں کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی تھی اپنی امی کو, میں کہتی تھی میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی انہیں. مطلب میں کسی کو کھانا کھلانے کے لیے مجھے آیا اور مجھے نہیں نظر آیا, اور وہ اچانک ان کو ہوتا تھا اچھا یہ پھر قبرستان, کیونکہ بالکل قریب ہی تھا گھر سے. تو میں تو پتہ نہیں وہی بات ہے کہ کس طرح سے ہوش میں آئی, لیکن میں نے وہ سارا, میں یہی کہتی تھی کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو مجھے وہاں سے ڈر لگتا. آپ کو لگتا ڈر, مجھے ڈر بھی نہیں لگا, بلکہ مجھے وہ بہت اپنائیت, ایسے لگتا ہے نا کہ آپ کی اپنی کوئی جگہ ہے, وہ والی ایک بہت فیلنگ تھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے ادھر کی ساری جنات نے آپ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہو کہ آپ پازیٹیو ہے تو ہمارے لیے بھی پازیٹیوٹی لے کے, انہوں نے یہ تو اس لیے تنگ نہیں کرتے ہوں گے آپ کو. واللہ عالم. لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنانے کی میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے. سمرانہ امی کے ساتھ کیسا رشتہ ہے آپ کا؟ امی کے ساتھ اچھا, میری جو مدر ہے نا وہ اتنی ایکسپریسو نہیں ہے, تو وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی اکثر کھل کے جو بیان کریں یا کھل کے محبت کریں تو ہمیں بڑا, ہم کہتے ہیں کہ یار دوسروں کی مائیں نا بڑا وہ لائک کبھی ہگ کر لیا, تو ہمارا نا شروع سے ڈسٹینس رہا ہے, لائک تھوڑا بہت, مطلب وہ بہت پیار کرتی ہیں. اور ہماری امی تو میں کہتی ہوں دنیا کی بریو ترین, بیکاز ہم لوگ بس اسکول لائف میں تھے تو ہمارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی, تو میری اماں جی تھیں جو بالکل جنہوں نے پورا اسٹرگل کیا, اور ہم لوگ ماشاءاللہ سے 5 بہنیں ہیں اور سب کو پالا انہوں نے, سب کی شادیاں ہوئیں اور اس طرح سے. بٹ یہ ہے کہ وہ ذرا ایک ہوتا ہے نا کہ شروع سے ہی تھوڑا سا وہ ایک روب اور ڈسٹینس انہوں نے نا ابا والا بھی مینٹین کر کے رکھا, اماں والا بھی. اینڈ شی از دا, میں یہ کہتی ہوں موسٹ بریوسٹ لیڈی, کہ بہت جسے کہتے ہیں دنیا کی بہادر ترین خاتون اگر میں کہوں, اور آئیڈیل, میں کہوں کہ کوئی میری آئیڈیل ہیں
نالج میں اور اس میں تو وہ بالکل میری مدر ہی ہیں. جب فیم ملنا شروع ہوا اور لوگوں نے پہچاننا شروع کیا تو پھر اس وقت امی کا کیسا تھا ریئیکشن؟ پازیٹیو تھا، حیران تھیں، خوش تھیں، اپنی دوستوں یا لوگوں کو بتاتی تھی کہ یہ میری بیٹی ہے؟ بالکل بالکل. اچھا بڑا جو ہے وہ پراؤڈ موومنٹ بھی ہوتا ہے. بلکہ ہم تو پیسے دے کے لڑکیوں کو جب نہیں تھے نا تو میں نا اس دن انسیڈنٹ بھی بتا رہی تھی کہ اب تو ہو جائے گی بےعزتی تو کیسے بتانا ہے. تو میں نے کچھ دوستوں کو پیسے دے کے میں نے کہا تو وہاں پہ آئی مال میں اور تو نا مجھے پہچانی. تو ایٹ دیٹ ٹائم نا میں نے 2-3 شوز کیے تھے تو میں نے لوگوں کو اب بتانا بھی تھا کہ بھائی میں فیمس ہو رہی ہوں تو میں تو پیسے دے دے گی وہ کہا کہ مینوں پہچانو. خیر اب تو ماشاء اللہ سے ایسا ہے کہ کہیں مال میں جاؤ یا کہیں کسی جگہ جاؤ تو کوئی نہ کوئی پہچان والا کوئی ملنے آ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ. بٹ یہ کہ خوش ہوتے ہیں وہ بڑی دعائیں یہ سمجھے مدر کی میری دعائیں ہیں کہ خوش ہوتی ہیں, بتاتی بھی ہیں دوستوں کو اور وہ ساتھ والوں کو. ایون کوئی کام کے لیے آتا ہے نا تو ان کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا اس طرح کی ہوں کہ میں ریزرو رہتی ہوں, اتنا لوگوں سے نہیں ملتی, تو خود ہی کہہ دیتی ہیں کہ نہیں وہ ہلے بزی ہے گی وہ کوئی آ جاتے ہیں دوست میرا کام کر دو تو میں کہتی ہوں امی پلیز ایسے نہ کیا کریں. وہ والا میری امی نا وہی والا کام کرتی ہیں, وہ کپل شرما والا انسیڈنٹ نہیں ہے آپ کے جیسے میری کڑی ٹی وی چاہتی تو وہ نا پھر وہ کہتی ہیں کہ ساڈا بھی دکھاؤ ہاتھ چھت دکھاؤ. تو پھر میں نے کہتی ہوں کہ آپ نا ہر جگہ نہ بتایا کریں, جا کے لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. شادی میں کہیں جاؤ دلہن ہاتھ لے کے بیٹھ جائے گی, کہیں ڈنر پہ جا رہے ہو تو ارد گرد کے لوگ آ جائیں گے ہمارا پلیز ہاتھ دے دو. کسی کیفے میں چلے جاؤ تو بچیاں آ جائیں گی گھیر لیں گی, ہاتھ دکھا دیا کرو نا. ہاتھ تو میں پھر ہاتھ دکھاتی ہوں, میں کہتی دیکھو پیسے لگیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں دکھانا. اور امی سے کبھی ڈانٹ پڑی, مار پڑی؟ بہت زیادہ. امی سے اتنی کوئی ڈانٹ اسٹل ابھی تک, مطلب میرا تو ایسا ہے کہ میں بہت ایک تو میں بورڈنگ وغیرہ میں پڑھی ہوں, کنٹری سے بھی دور رہی ہوں, گھر سے بھی میں دور رہی ہوں, تو مجھے اسٹل ابھی تک جو ہے نا یہ باہر میری عزت ہے, گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے. اور ابھی تک میری امی تو بالکل ہمیں ٹریٹ کرتی ہیں جیسے وہی 2-3 سال کے وہی بچے ہیں جن کو جوتا بھی کہیں سے بھی پڑ سکتا ہے, کہیں سے بھی بیچتی. دوستوں کے سامنے بھی میری تو اکثر دوستیں آتی ہیں نا تو میں پہلے امی کو سمجھا کے رکھنا پلیز ان کے سامنے نہیں, ان کے سامنے میری عزت ہے. یا میڈیا سے کوئی بندہ آ جائے نا تو میں پہلے ہی امی پلیز یہاں پہ نہیں کچھ کرنا, بعد میں جو سمرانہ کوئی ایسی چیز جو تمہیں لگتا ہو کہ تم نے امی کو کبھی کہی نہیں, جیسا تم نے کہا کہ وہ اتنی زیادہ ایکسپریسو نہیں ہے تو ظاہر ہے تم بھی نہیں منہ پہ کہہ پاتی ہوگی. بالکل ایسا آج تمہارے پاس موقع ہے, پوری مدر لائک ڈاٹر, ہاں تو پوری دنیا کے سامنے موقع ہے تمہارے پاس کہ آج امی کو کہہ دو. آج امی کو کہہ دیں. امی کو یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ ایسے ہی جو ہے وہ صحت مند رہیں, آپ کی ساری خواہشیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے, آپ کو صحت دے, لمبی زندگی دے, اور بہت ساری امی کے لیے دعائیں, اور آئی لو یو یہ کہنا بہت ضروری ہے بچوں کا بھی اور مدرس کا بھی. دیکھیں ہماری لائف میں یہ چیز کی کمی ہے کیونکہ شاید ہم کہیں نہ کہیں باؤنڈ ہیں. جیسے میں اکثر سنتی ہوں بینگ اے سائیکالوجسٹ بھی ایسے کیسز آتے ہیں, ایکسپریشن کی بہت کمی ہے. کبھی ہسبینڈ وائف کو جا کے کھل کے نہیں کہتا, یا کبھی ہم اپنی ماؤں کو جا کے کھل کے نہیں کہتے, تو ہمیں جو ہے وہ کھل کے ان چیزوں کا اظہار کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سمرانہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور آپ نے اتنی زیادہ انفارمیٹیو باتیں کی, اور انشاءاللہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور سلسلے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.